रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज़म सवाती साहब के लिए सब जेल डिक्लेयर किया गया है, उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। इंशाअल्लाह सोमवार को जो सेनेट के मेंबरान हैं वो उस इमारत के सामने जहां पे आज़म सवाती साहब को गिरफ्तार करके रखा गया है उसके सामने एहतजाज करेंगे और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तंजीम भी उसमें शामिल होगी और एक बड़ा एहतजाज आज़म सवाती साहब की रिहाई के लिए सोमवार को इस्लामाबाद में होगा। इसके साथ साथ आज़म सवाती ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और दुरुस्त तौर के ऊपर किया है। कभी भी ये नहीं होता कि आप देखिए कि एक जज जिसने फैसला रिजर्व किया हुआ था आज़म सवाती का, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर इस तरह से तब्दील किया गया और फिर नया जज लगा जिसने आके पहला काम यही किया कि उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद की गई। और बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो इस वक्त जुडिशल हिस्ट्री है वो रिपीट हो रही है और हम समझते हैं कि आज़म सवाती के मामले में जिस तरीके से इंसानी हकूक़ को पामाल किया गया, 45 FIR दर्ज की गई, उसके ऊपर हमें बड़ा शदीद कंसर्न है और इंशाअल्लाह इस मामले को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का क्या मानना है कि इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचना ज़रूरी है और हम इंशाअल्लाह इस मामले में पूरी प्रोटेस्ट जो है वो करेंगे। उसके बाद कल से पूरे पाकिस्तान में एक महंगाई और जो इकॉनमी का जो हशर नशर हो गया है, बिजली आ नहीं रही, गैस की शॉर्टेज है, तेल महंगा हो रहा है, किचन आइटम्स जो हैं वो आसमान के ऊपर चले गए हैं। इन तमाम मामलात के ऊपर कल से तहरीक इंसाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर रही है। 3 हफ्तों तक पहले मरहले में हमारे MNAs और MPAs अपने हलकों में इन एहतजाजी तहरीकों की क़यादत करेंगे। पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो बाहर निकलें, तहरीक इंसाफ की इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बने। 3 हफ्तों के बाद इमरान खान इंशाअल्लाह इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे और हम दोबारा सड़क के ऊपर होंगे और ये सिलसिला जब तक ये हुकूमत नहीं जाती इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो है वो दोबारा जारी होगा। टेक्नोक्रेट हुकूमत की जिस तरीके से बाज़गश्त सुनाई दे रही है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने आज इसके ऊपर गौर किया है और इसको मुस्तरद किया है। किसी तौर के ऊपर भी टेक्नोक्रेट हुकूमत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है और आइन के तहत नए इंतखाबात पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल है। लिहाजा जो भी क्वार्टर्स पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का ख्वाब देख रहे हैं, हम बता दें कि ये पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ आम इंतखाबात कबूल हैं, इसके अलावा कोई और सेटअप पाकिस्तान में नहीं चल सकता। और मौजूदा हुकूमत को भी हम कहना चाहते हैं कि आप गैर आइनी मामलात में शराकतदार ना बने। बहरहाल आप सियासी जमातें हैं, आप इलेक्शंस के ऊपर जो है वो अपना फोकस करें, बाकी तमाम के पास जाने की हिम्मत पैदा करें। जो आपका एटीट्यूड है कि आपने इलेक्शनों से भागना है, चाहे उसके लिए आपने पहले नवाज शरीफ ने इस मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की, जब उसने फौज की जो लीडरशिप की तब्दीली का मामला था उसके ऊपर तनाज़ा बना के नवाज शरीफ मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते थे। सिर्फ इमरान खान के तदब्बर और तहम्मुल की वजह से ये ट्रांजिशन मुकम्मल हुई और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो चाहे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बन जाए। देखें, इसके ऊपर ये मुमकिन नहीं होगा। जो भी टेक्नोक्रेट्स आएंगे वो मामलात को नहीं संभाल सकेंगे और मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहता हूं कि फिर सारा जो कसूर है वो आपका निकलेगा और आपके ऊपर उसका ब्लेम आएगा। लिहाजा इस मामले के ऊपर बहुत गहरा गौर व हौज करें और पहले आइडियाज़ 7-8 महीने में जिस तरह के आइडियाज़ आए और नाकाम हुए, ये भी एक और ऐसा ही आइडिया होगा जो बुरी तरह पिट जाएगा। ऐसे आइडियाज़ ना सोचें, पाकिस्तान को लैब रैट ना बनाया जाए।
ہمیں لیبارٹری کا چوہا نہ سمجھا جائے پاکستان کے عوام کو، جس کے اوپر روز نیا تجربہ کرنا ضروری ہے۔ پاکستان کے عوام کو آئین میں دیے گئے حقوق، آئین میں دیا گیا سیاسی نظام ان کا حق ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس جس طرح سسپینڈ ہیں گزشتہ 8 مہینوں سے پاکستان کے عوام کے، وہ فوری بحال کیے جائیں، پاکستان کا آئین بحال کیا جائے اور انتخابات کی طرف بڑھا جائے۔ یہ ہمارا آج کا بنیادی فلسفہ ہے اور بیانیہ ہے، اور اسی کے اوپر ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ چوتھا نقطہ جس کے اوپر آج سینئر لیڈرشپ میں بات ہوئی ہے وہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی ہے۔ دیکھیے، ہم میجورٹی پارٹی ہیں اس وقت پنجاب میں۔ اس وقت تحریک انصاف اور جو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ہے اس کے 190 ممبران ہیں جو کہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں ہیں۔ یہ حکومت بنانا، اس کو ڈیزالو کرنا، یہ حق اس وقت تحریک انصاف کو حاصل ہے۔ لہٰذا یہ جو بھی معاملہ چل رہا ہے جس میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ پنجاب میں حکومت تبدیل کی جائے، پہلے گورنر اس سازش کا حصہ بنے، اور گورنر نے ایک غیر آئینی اقدام اٹھایا۔ ابھی گورنر کو پنجاب اسمبلی میں حاضر ہو کے پیش ہو کے اپنے اقدام کی وضاحت دینی چاہیے۔ انہوں نے اس کے اوپر پریویلیج موشن دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو چیف سیکرٹری ہیں ان کو اپنی پوزیشن جو ہے اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پنجاب میں جو ہارس ٹریڈنگ کا کھیل کھیلا گیا، ہم اب اسپیکر پنجاب اسمبلی کو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ آصف زرداری، ناصر علی شاہ اور شرجیل میمن کے دورہ پنجاب کی جو تفصیلات ہیں وہ الیکشن کمیشن سے شیئر کی جائیں۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ جب بھی منڈی لگتی ہے زرداری صاحب بوریاں بھر کے سندھ سے پنجاب میں آ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے اوپر جو انہوں نے پرائیویٹ جہاز بک کیے اور اس کے اندر پوری لیڈرشپ پارٹی کرتی ہوئی گئی، گڑی خدا بخش۔ اسی طرح کا ایٹیچیوڈ ان کا پاکستان کے لوگوں کے بارے میں ہے۔ پاکستان کے موریلٹی تباہ کرنے میں جو زرداری اینڈ کمپنی کا کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ لہٰذا جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے کہ پنجاب میں ایم پی ایز کو خریدا جائے اور خرید کے پہلے مرحلے میں انہیں کہا جائے کہ آپ اسمبلی سے ایبسنٹ ہو جائیں۔ کسی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دبئی بھیج دیتے ہیں، کسی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو عمرے کے لیے بھیج دیتے ہیں، کسی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو لنڈن امریکہ بھیج دیتے ہیں، اور ساتھ آپ کا سارا جو معاملات ہیں وہ بھی ہم ٹیک کیئر کریں گے۔ بہت ہی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ بغیرت ہی ہوگا جو اس قسم کی آفر جو ہے اس کو قبول کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ پنجاب اسمبلی کے تمام اراکین اپنی لیڈرشپ کے ساتھ مخلص ہیں، مخلص رہیں گے، اور 20 لوگ جنہوں نے پہلے چھوڑا تھا ان کا حشر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے لوگوں نے ان کی سیاست ہی ختم ہو گئی، جو لوگ موقع کے اوپر تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئے۔ انشاءاللہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ کا کھیل ہے اس کو بھی ناکام ہم بنائیں گے۔ نو کانفیڈنس موو کے لیے ہم نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ہم نے طلب کیا ہے، ڈیٹ اس کی فائنلائز جو ہے وہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم جو ہی کانفیڈنس موو لیں گے ہم نے پاکستان کی یہ جو پنجاب اسمبلی ہے اس کی تحلیل کی طرف ہم جائیں گے۔ یہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل متفقہ ہے۔ یہاں پہ میں صرف آخر میں جو ایم این ایز آج اسمبلی میں پیش ہوئے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے 127 ایم این ایز نے اسمبلی میں استعفیٰ دیا، ان میں سے 123 ایم این ایز نے اسمبلی میں کھڑا ہو کے استعفیٰ دیا۔ یہ استعفے اجتماعی تھے، ہم اجتماعی استعفے دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے کوئی اسپیکر صاحب کے لیے انٹرٹینمنٹ کا بندوبست نہیں کیا ہوا کہ جو اسپیکر صاحب جو ہے کسی کام لگ جائیں۔ میرا بڑا احترام ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کے لیے، آج انہوں نے گلہ بھی کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسپیکر کے عہدے کے تقاضے، آپ نے وہ 11 لوگ جن کے استعفے آپ نے منظور کیے، کیا آپ نے ان کو بلایا تھا؟ آپ نے ان کو نہیں بلایا تھا۔ کیا آپ نے ان کے ان استعفوں کی تصدیق کے لیے ان سے رابطہ کیا تھا؟ آپ نے نہیں کیا تھا۔ آپ نے ان 11 لوگوں کے استعفے اس لیے قبول کیے جو بعد میں سامنے بھی آ گیا
کہ وہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ان سیٹوں سے جیتے ہیں جہاں تحریک انصاف کمزور ہے اور آپ کا خیال تھا آپ جیت جائیں گے. آپ بری طرح ہار گئے. اس کے بعد آپ کے سامنے یہ سارے استعفے اجتماعی سب نے کھڑا ہو کے جاوید ہاشمی کیس واضح ہے, اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہہ دیا آپ نے آپ کے استعفے مان لیے جائے. آج جو آپ نے اخباروں میں جو ہے اپنے من پسند میڈیا کے ذریعے کہا کہ 4 لوگ جو ہیں جی وہ مجھے یہ کہہ گئے ہیں, 4 یہ 6, آپ ان کے نام دیں. 3 نام جو آپ نے آج یہ جو میڈیا میں لیک کرائے گئے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو چینل کو سو بھی کرنے جا رہے ہیں, جس میں آپ نے طالب نقی کا نام لیا, آپ نے بی بی غلام بی بی بھروانہ کا نام لیا, اور آپ نے لالی صاحب کا نام لیا. تینوں ویڈیوز بنا کے انہوں نے جو ہے وہ دی کہ ہمارے استعفے فوراً قبول کریں. کوئی اس وقت تحریک انصاف کا جو ایم این اے ہے وہ تیار نہیں ہے اس اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے, اور جو 20 لوٹے اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حیثیت اوقات یہ رہ گئی ہے کہ وہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں نکل نہیں سکتے. لہٰذا لوٹوں کی پاکستان میں لوٹا کریسی کی سیاست ختم ہو چکی ہے, اور یہ جو ٹکٹ کے اوپر الیکشن جیت کے پارلیمنٹ میں آئے اور اپنی حیثیت بدلیں گے, ان کی حیثیت وہی ہوگی جو ان باقیوں کی ہوئی. لہٰذا ہمارے استعفے آپ کے پاس آئے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو قبول نہیں کر رہے, لہٰذا اب ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں دوبارہ. سپریم کورٹ میں ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جناب یہ اسپیکر صاحب بہانے ہیلے بہانوں سے یہ استعفے منظور نہیں کر رہے. اب دوبارہ یہ ثابت ہو گیا ہے. سپریم کورٹ ہمیں بتائے کہ اب اس مسئلے کا کیا حل ہے. استعفے اجتماعی ہی ہوں گے کیونکہ یہ اجتماعی فیصلہ ہے, انڈیویجول فیصلہ نہیں ہے. بہت شکریہ. دوبارہ جوائن کرنے کیا یہ لانگ مارچ کی کوئی شکل ہوگی دوبارہ سے کہ شہر شہر جلسی ہوگی سر؟ نہیں, یہ شہر شہر اس میں یہ تحریک جو ہے وہ شروع ہوگی. شہر شہر یہ تحریک چلے گی, اور عمران خان انشاءاللہ 3 ہفتوں بعد پھر اگلی حکمت عملی ہم دیں گے 3 ہفتوں بعد. اور دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ جو ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی شکل میں ایک فورن پوزیشن ہمارے اوپر غیر ملکی قبضے کی کوشش ہو رہی ہے, یہ ہم نہیں ہونے دیں. تو سر یہ فرمائے گا کہ کیا پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہے وہ بھی آپ کرنے جا رہے ہیں پنجاب کی, کیا اعتماد کا ووٹ جو فیصلہ ہے 11 کا اس سے پہلے لینے کا ارادہ کیا ہے یا بعد میں لیں گے؟ کوشش یہی ہے کہ وہ اس سے پہلے ہو جائے تاکہ 11 تاریخ کو جب ہم جائیں وہاں پہ تو اعتماد کا ووٹ ہم لے چکے. پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہے یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ ڈیلے اس لیے ہو رہا ہے کہ اسپیکر صاحب نے اجلاس بلا لیا ہے 11 کو. ہم چاہتے ہیں پارلیمانی پارٹی میں اور جو اجلاس بلایا ہوا اس میں زیادہ فاصلہ نہ ہو. اچھا, اعتماد کا ووٹ آپ نے لینا ہے تو اراکین کو جو موجودگی ہے اس کو یقینی بنانے کے حوالے سے حکمت عملی آپ نے طے کیا ہے. اس طرح اراکین سارے اراکین خود آئیں گے, ان کی اپنی ذمہ داری ہے. اراکین جو ممبر ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ جہاں پر بیٹھے تھے, زرداری صاحب جہاں سے جہاز بھر کے لے کے جاتے رہے, سننے میں آیا کہ 5 سے 8 اراکین آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے آپ کی پارٹی سے, کیا ایسی سچویشن ہے پنجاب میں؟ 5 سے 8 اراکین کیا, ہر 177 ممبران ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, اور 10 لوگ جو ہے وہ PMLQ کے, ان کا تو اجلاس ہوا ہے, انہوں نے پرویز الہی صاحب کو بول دیا. یہ بتائیے گا کہ کل خان صاحب نے کہا کہ انہیں الیکشن ہوتے اب نظر نہیں آ رہی, کیا یہ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں یہ اسی کے تناظر میں ایک الیکشن؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو جیو گروپ نے ہمیشہ کی طرح اس کو مس رپورٹ کیا. خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انہیں الیکشن نظر نہیں آ رہے. یہ جو ہماری اکنامک ٹیم ہے, جو حماد اظہر صاحب ساتھ بھی کھڑے بھی ہیں, ان تمام لوگوں کا خیال ہے کہ اگلا میلٹ ڈاؤن ہمارا ہونے والا ہے 15 سے 20 دنوں میں. اب عمران خان نے یہ کہا کہ یہ حکومت الیکشن نہیں کروانا چاہتی, کیونکہ آپ نے اسلام آباد کے الیکشن دیکھے یہ کس طرح بھاگے, حیدرآباد اور کراچی کے الیکشن 4 دفعہ جو ہیں یہ جو ڈیلے کر چکے ہیں اب بھی ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ حکومت الیکشن نہیں کرانا چاہتی, لیکن الیکشن مارچ اپریل میں ہی ہوں گے. میں اسحاق ڈار صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. جس قدر میں سمجھتا ہوں ایک قانونی جنگ انہوں نے جیتی ہے, اس کے اوپر ہر پاکستانی شرمندہ ہے. جس قانونی جنگ کے نتیجے میں ان کے اثاثے بحال ہوئے ہیں, اسحاق ڈار کی کامیابی پاکستان کی ناکامی ہے, شریف فیملی کی کامیابی پاکستان کی قوم کی ناکامی ہے, زرداری کی کامیابی پاکستان کی قوم کی ناکامی ہے. وہ آئے تھے پاکستان کی معیشت ٹھیک کرنے کے نام کے اوپر, وہ شروع دن سے اپنی گھر کی معیشت ہی ان کی ٹھیک نہیں ہو رہی. کبھی ہم سنتے ہیں